नेक्स्ट आर्किटेक्चर है वो क्लस्टर्ड सिस्टम्स हैं। तो जो क्लस्टर्ड सिस्टम्स हैं ये भी एक टाइप है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की, और इनको क्लस्टर्ड सिस्टम कहा जाता है। अब क्लस्टर्ड सिस्टम में हम मल्टीपल सीपीयूज को ज्वाइन करते हैं। जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम और क्लस्टर्ड सिस्टम में डिफरेंस है वो ये है कि क्लस्टर सिस्टम में हम दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल सिस्टम्स को या नोड्स को ज्वाइन करते हैं, और अमूमन जो उसमें नोड होता है वो मल्टी कोर सिस्टम होता है। मल्टी कोर भी हो सकता है, सिंगल कोर भी हो सकता है, लेकिन अमूमन मल्टी कोर सिस्टम, इंडिविजुअल मल्टी कोर सिस्टम्स होते हैं, उनको हम क्लस्टर कर देते हैं, उनको हम ज्वाइन कर देते हैं, और इस तरह के आर्किटेक्चर को हम कहते हैं लूजली कपल्ड क्लस्टर्ड सिस्टम। तो जो क्लस्टरिंग है इनको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग में जो एक मशीन होती है वो हॉट स्टैंड बाई मोड में होती है, और जो दूसरी मशीन होती है वो एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स को या प्रोसेसेस को रन कर रही होती है। हॉट स्टैंड बाई मोड का मतलब है कि आपके पास दो अगर मशीन्स हैं, दो सिस्टम्स हैं, दो सर्वर्स हैं, तो एक सर्वर जो है वो सारी एप्लीकेशंस को रन कर रहा होता है, जो भी इसके ऊपर एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होती हैं, और दूसरा सिस्टम अप एंड रनिंग होता है, लेकिन वो कोई एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा होता, उसके ऊपर कोई प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते। जो हॉट स्टैंड बाई मॉड वाला सिस्टम होगा वो जस्ट मॉनिटर कर रहा होता है जो आपकी एक्टिव मशीन होती है, और जब वो एक्टिव मशीन जो एप्लीकेशंस रन कर रही होती है वो फेल हो जाती है ड्यू टू पावर फेलियर, ड्यू टू वायरसेस, ड्यू टू नेटवर्क फेलियर, एनी थिंग हैपन टू दैट मशीन, तो फिर जो हॉट स्टैंड बाई मॉड वाली मशीन है वो टेक ओवर करती है, और जो एप्लीकेशंस आपके प्राइमरी सर्वर पे रन हो रही होती है फिर वो हॉट स्टैंड बाई जो मशीन होती है उस पे रन होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे इन्वायरमेंट्स में जहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस जो हैं बहुत क्रिटिकल्स हैं, तो वहाँ पे इस तरह का मॉड जो है वो अप्लाई किया जाता है। लाइक कोई वेब सर्वर है जिसके ऊपर नंबर ऑफ वेबसाइट्स होस्टेड हैं, तो अगर वो किसी वजह से, पावर की वजह से, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, या किसी वायरस की वजह से, या किसी और मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से डाउन हो जाता है, तो जितनी भी वेबसाइट्स उसके ऊपर रन हो रही होती हैं वो सारी की सारी डाउन हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं कि एक जो सर्वर है वो हॉट स्टैंड बाई मोड में रख लेते हैं, जो पावर को, नेटवर्क कनेक्शन को और सिस्टम को मॉनिटर कर रहा होता है कि किसी भी वजह से अगर कहीं पे कोई ब्रेक डाउन आता है तो हॉट स्टैंड बाई जो मोड है वो, हॉट स्टैंड बाई जो मशीन है वो एक्टिव हो जाती है, और जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको स्टार्ट कर देती है। तो जो सिमेट्रिक क्लस्टरिंग होती है, सिमेट्रिक क्लस्टरिंग में दो या दो से ज़्यादा, सिमेट्रिक क्लस्टरिंग के अंदर दो या दो से ज़्यादा जो मशीन्स होती हैं वो एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं और एक दूसरे को मॉनिटर भी कर रही होती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू एसिमेट्रिक आर्किटेक्चर के। तो क्योंकि इसमें जितने भी आपके पास हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। एसिमेट्रिक में अगर आपके पास दो सर्वर हैं तो उसमें एक यूज़ हो रहा होता है, एक आइडल होता है, तो जो इनएफिशिएंट है। लेकिन सिमेट्रिक क्लस्टरिंग के अंदर अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा मशीन्स हैं, वो सारी की सारी मशीन जो हैं प्रोसेसेस को रन करने में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। तो इसमें जो है आपको जो है ऐसा आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड होता है
کہ جو آپ کے جو اس سینیریو کو سپورٹ کر سکے. اس میں جو اپلیکیشنس ہیں وہ اسپیسیفکلی اس طرح رائٹ ہوئی ہوں کہ وہ کلسٹر کا ایڈوانٹیج لیں. تو اس میں جو یہ ایڈوانٹیج کیسے لیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جس کو پیراللائزیشن کہتے ہیں. پیراللائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پروگرام کو سیپریٹ کمپوننٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور یہ جو کمپوننٹس ہیں کسی ایک اپلیکیشن کے، وہ پیرلل میں رن ہو رہے ہوتے ہیں یا انڈیویجول کورس کے اوپر کسی ایک کمپیوٹر میں، یا جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں کلسٹر میں ان کے اوپر رن ہو رہے ہوتے ہیں. تو سیمیٹرک کلسٹرنگ جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے. اس میں جو اپلیکیشن ہے وہ ایک سے زیادہ کمپیوٹر سسٹم کے اوپر رن کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپلیکیشن اس طرح ڈیولپ کی جائے کہ وہ ایک سے زیادہ سی پی یوز کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو سکے. اور اس کو اچیو کیا جاتا ہے ایک ٹیکنیک کے ذریعے جسے پیراللائزیشن کہتے ہیں، جس میں ایک پروگرام کو سب کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اور وہ سب کمپوننٹس ڈفرینٹ کورس کے اوپر یا سی پی یوز کے اوپر رن ہو رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی اس میں کمپوننٹ ہوتا ہے وہ اس کا جو اسائن ٹاسک ہوتا ہے، جو اس پرابلم، جو ایک بگر پرابلم ہے جس کو اسمالر پرابلمس میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے، تو جو اسمالر ٹاسک ہوتے ہیں وہ ہر کور یا ہر سی پی یو وہ اٹ سیلف اس کو سالو کرتا ہے. اور یہ جتنے بھی سب پرابلمس ہیں ان کو کمبائن کیا جاتا ہے تاکہ ایک فائنل سولوشن اچیو ہو سکے. یہ ایک جنرل سٹرکچر ہے کلسٹرڈ سسٹم کا. اب جو کلسٹرڈ سسٹمز کے اندر اسٹوریج ایریا نیٹورک یا سین جس کو کہتے ہیں کہ ایک سینٹرلائزڈ اسٹوریج وہ یوز ہوتی ہے. تو جتنے بھی کمپیوٹرز اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے وہ اسٹوریج ایریا نیٹورک کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوں گے. اور جو اپلیکیشنز ہیں وہ ایسے ڈیولپ ہوئی ہیں کہ اس کے کچھ جو سب کمپوننٹس ہیں وہ ہر سسٹم کو اسائن ہو سکتے ہیں. تو ہر کمپیوٹر سی پی یو کور اس کو سالو کرے گا اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ کمبائن کر دیا جائے گا تاکہ ایک فائنل سولوشن مل سکے. تو اس کے لیے ہمیں یہ شیئرڈ جو ایکسیس ہے وہ اسٹوریج ایریا نیٹورک کے ذریعے مل جاتی ہے. اور اس میں جو سسٹم ہے وہ ایکسیس کنٹرول اور لاکنگ بھی پرووائڈ کر دیتا ہے تاکہ کوئی کانفلکٹنگ آپریشن اگر نہ ہو. اور اس طرح کے جو فنکشن کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیڈ لاگ مینیجر. اور یہ کچھ ٹیکنالوجیز جو ہیں کلسٹر ٹیکنالوجیز میں انکلوڈیڈ ہوتا ہے. کلسٹر ٹیکنالوجی بھی ایوالو ہو رہی ہے اور اس میں ریپڈلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور کچھ جو کلسٹرز ہیں وہ تھاؤزنڈس آف سسٹمز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو نوڈز ہیں وہ کسی ایک جیوگرافک لوکیشن کے اوپر پڑے ہوں. جو ڈفرینٹ نوڈز ہیں وہ دنیا کے ڈفرینٹ پارٹس میں پڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کلسٹر ٹیکنالوجیز کے ذریعے ان کو ہم جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ جو امپرومنٹس ہیں یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم تب کر سکتے ہیں کہ جب ہم ان کو ایک سینٹرلائز اسٹوریج ایریا نیٹورک پرووائڈ کریں. ہڈوپ جو ہے ایک اوپن سورس، یہ ایک ایگزامپل ہے ایک فریم ورک کی جو اس طرح کی اپلیکیشنس میں یوز ہوتا ہے. تو جو ہڈوپ ہے وہ ایک اوپن سورس سافٹ ویئر فریم ورک ہے جو ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. جس طرح یہ بگ ڈیٹا جو آج کی بز ورڈ ہے اس کی پروسیسنگ کے لیے یوز ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک کلسٹر سسٹم میں اگر آپ کی اپلیکیشن ایسی بنانا چاہ رہے ہیں جو کلسٹر کے اوپر رن ہو اور اس میں آپ جو پرابلم ہے اس کو ڈیوائڈ کر سکیں، تو ہڈوپ از اے فریم ورک. تو ہڈوپ کے ذریعے آپ کسی اپلیکیشن کو بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں انٹو سب کمپوننٹس اور اس اپلیکیشن کو کلسٹر کے اوپر جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں. اس میں جو ٹاسک ہیں
وہ نوڈس کو اسائن ہوتے ہیں، جو بھی کلسٹر میں نوڈس ہوتے ہیں. اور ہڈوپ جو ہے یہ میکانزم پرووائڈ کرتا ہے کہ جو نوڈس ہوں گے وہ کس طرح پیرالل کمپٹیشنز پرفارم کریں گے، اور ان کے جو ریزلٹس کو جو کلیکٹ کرنا ہے یہ بھی ہڈوپ کا کام ہے. تو ہڈوپ جو ہے ایک ڈسٹریبیوٹیڈ فائل سسٹم ہے جو ڈیٹا کو اور فائل کو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ نوڈس کے اوپر مینیج کر رہا ہوتا ہے. اس میں جو یارن اس کو کہتے ہیں، یٹ اندر ریسورس نیگوشیٹر فریم ورک، جو کیا کر رہا ہے کہ مینیج کر رہا ہوتا ہے ریسورسز ود ان دی کلسٹر ایز ویل ایز اسکیجولنگ ٹاسک آن نوڈس ان دا کلسٹر. تو یہ جو اس میں یارن فریم ورک ہے، اس کا کام ہے کہ ریسورسز کو مینیج کرے ود ان دا کلسٹر اور ٹاسک کو اسکیجول کرے جو ڈفرینٹ نوڈس ہیں جو کلسٹر کا پارٹ ہے. اور اس میں ایک میپ ریڈیوس سسٹم بھی ہوتا ہے جو پیرلل پروسیسنگ الاؤ کرتا ہے کہ جو جتنے بھی نوڈس ہیں کلسٹر کے اوپر ان کو پیرللی رن کر سکیں. جو ہے وہ اس کو اسپیسیفکلی ڈیزائن کیا تھا کہ وہ لائنکس سسٹمس کے اوپر رن کریں. ہڈوپ ایپلیکیشنز ایز جاوا لائبریری جو میپ ریڈیوس اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو اس کے اندر فریم ورکس ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے. ہڈوپ کے بارے میں اگر آپ نے مزید انفارمیشن لینی ہو تو یہ لنک جو ہے وہ گیون ہے، اس میں ہڈوپ کو آپ اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. نیکسٹ ہے آپریٹنگ سسٹم آپریشنس. ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا تھا کمپیوٹر سسٹم آرکیٹیکچر اور آرگنائزیشن. اب ہم بات کریں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کے کیا کیا آپریشنس ہیں. تو جو ایک آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے فار دا پروگرامس جو ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں کسی بھی سسٹم کے اوپر. تو آپریٹنگ سسٹم کا جو ایک جو کہہ لیں کہ فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرے جس کے اوپر کوئی بھی پروگرام ایگزیکیوٹ ہو سکے. اگر ہم آپریٹنگ سسٹم کو دیکھیں تو ان کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اور ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈسکس کیا گیا ہے. جو آپریٹنگ سسٹم کے جو مین پارٹس ہوتے ہیں وہ ایک بوٹ اسٹریپ پروگرام ہے. بوٹ اسٹریپ پروگرام کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پروگرام جو آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو اسٹارٹ کرتا ہے. تو بوٹ اسٹریپ پروگرام کیا کرتا ہے کہ یہ جب بھی آپ سسٹم کو پاور آن کرتے ہیں تو جو پہلا پروگرام رن ہو رہا ہوتا ہے وہ بوٹ اسٹریپ پروگرام ہے. جب بھی آپ کمپیوٹر سسٹم کو اسٹارٹ کریں گے، جب وہ پاور اپ ہوگا یا ری بوٹ ہوگا تو اس کو اسٹارٹ ہونے کے لیے کوئی ایک انیشیل پروگرام چاہیے، اور اس انیشیل پروگرام کو بوٹ اسٹریپ پروگرام کہتے ہیں. یہ ایک سمپل پروگرام ہوتا ہے اور اس کو کمپیوٹر ہارڈ ویئر یا فرم ویئر بھی کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے فرم ویئر میں اس کو انسٹال کیا. اور یہ کمپیوٹر سسٹم کے جتنے بھی اسپیکٹ ہوتے ہیں لائک سی پی یو رجسٹر ہیں، ڈیوائس کنٹرولرز ہیں، میموری کانٹینٹس ہیں، ان سب کو انیشیٹ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کی جو رسپانسبلٹی ہے یہ ہے کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کرتا ہے. اس کے لیے یہ پہلے آپریٹنگ سسٹم کو فائنڈ کرتا ہے اور اس کو اس کے بعد لوڈ کر دیتا ہے. اور یہ ٹاسک کرنے کے لیے یہ کیا کرتا ہے کہ کرنل کو لوڈ کرتا ہے اور کرنل کو میموری میں لوڈ کر دیتا ہے. جب کرنل میموری میں لوڈ ہو جاتا ہے اور اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو بھی سروسز آپ کے سسٹم کو ریکوائرڈ ہیں یا جو اس میں کنفیگرڈ ہوتی ہیں وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. کچھ سروسز ایسی ہوتی ہیں جو آؤٹ سائڈ دا کرنل ہوتی ہیں، لائک جو سسٹم پروگرامس ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں، اور یہ سسٹم پروگرامس جو ہیں میموری میں
लोड होते हैं, और मेमोरी में जब लोड हो जाते हैं तो फिर इनको सिस्टम डीमंस कहा जाता है, और ये उस वक्त तक रन हो रहे होते हैं जब तक कर्नल रन होता है। तो लाइनक्स के ऊपर जो फर्स्ट प्रोग्राम जो रन होता है उसको सिस्टम कहते हैं, SYSTEMD, सिस्टम। और ये जो सिस्टम प्रोग्राम है इसके अलावा भी बहुत से डीमंस को रन कर रहा होता है। तो डीमंस ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं जो मेमोरी में लोड हो जाते हैं बूट टाइम के वक्त, तो उनको डीमंस कहा जाता है। लाइनक्स में जो फर्स्ट प्रोग्राम रन होता है उसको सिस्टम कहते हैं। और जो सिस्टम है ये अपने अलावा और भी बहुत से डीमंस को स्टार्ट कर देता है। जब ये फेज़ कंप्लीट हो जाता है तो तब पूरा सिस्टम बूट होता है, और जो सिस्टम है वो वेट करता है कोई इवेंट अकर हो, लाइक कोई आइकन पे डबल क्लिक हो या कोई उसको इनपुट दी जाए सिस्टम को, तो उसके बाद फिर वो बाकी जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करता है। अगर कोई प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होने, या फिर ना ही कोई आईओ डिवाइस की सर्विस रिक्वायर्ड है और कोई यूज़र नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वेट करेगा कि कोई इवेंट अकर हो। जो इवेंट जब भी अकर होंगे तो वो इवेंट थ्रू इंटरप्ट सीपीयू के पास आएंगे। इंटरप्ट को हमने देखा है कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी होते हैं, और दूसरे जो इंटरप्ट जो होते हैं उसको ट्रैप भी कहते हैं या एक्सेप्शन भी कहते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होता है। या तो वो किसी एरर की वजह से जनरेट होता है, लाइक डिवीजन बाय ज़ीरो और इनवैलिड मेमोरी एक्सेस, या फिर किसी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की वजह से वो जनरेट होता है, जो कि यूज़र प्रोग्राम वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके लिए स्पेशल सर्विस परफॉर्म करता है, लाइक सिस्टम कॉल। तो जब भी कोई इस तरह का ट्रैप या एक्सेप्शन आएगी तो उसके लिए या कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आएगी किसी प्रोग्राम की तरफ से, तो उसको हैंडल करने के लिए एक स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है जिसको सिस्टम कॉल कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग, एंड मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग इज आल्सो कॉल्ड बैच सिस्टम। तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि वो मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन कर सके, और एज ए सिंगल प्रोग्राम जो है वो सीपीयू या आईओ डिवाइसेस को बिजी रखे एट ऑल टाइम टू मेक इट पॉसिबल टू यूज़ ऑल द रिसोर्सेज एफिशिएंटली। कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि वो जितने भी आईओ डिवाइसेस हैं या सीपीयू है उनको हर टाइम बिजी रखे। और इसके अलावा जो यूज़र्स हैं वो चाह रहे होते हैं कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम वो रन करें, इसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देती है, और इसके अलावा जो यूज़र्स उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर लॉगिन होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, उनको भी बिजी रखती है। तो इस वजह से जब भी मल्टी प्रोग्राम इन्वायरमेंट होता है तो सीपीयू के पास हर वक्त कुछ ना कुछ होता है जो जिसको वो एग्जीक्यूट कर सकें। और मल्टी प्रोग्राम सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको प्रोसेस कहते हैं। तो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम के अंदर मल्टी प्रोग्राम सिस्टम के अंदर जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसको हम प्रोसेस कहेंगे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत से प्रोसेस को मेमोरी में रखता है,
اور اس میں سے آپریٹنگ سسٹم جو بھی اس کو جو ریکوائرڈ ہو پروسیس کو اس کو پک کرتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو جب بہت زیادہ پروسیسز میموری میں لوڈ ہو چکے ہوتے ہیں تو بعض اوقات پروسیس کو ویٹ بھی کرنا ہوتا ہے. لائک ایک پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے تو اچانک کوئی آئی او کال آ جاتی ہے یا آئی او آپریشن پرفارم کرنا ہے, تو تب جو آپ کا سسٹم ان ایگزیکیوشن ہوگا وہ ویٹنگ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے تاکہ جو آئی آپریشن ہے وہ پہلے پرفارم ہو, کمپلیٹ ہو, اور اس کے بعد پھر سی پی یو اگین جو پروسیس ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے آپریشن کو ریزیوم کر دیتا ہے. اگر نان ملٹی پروگرامڈ انوائرمنٹ ہو تو پھر سی پی یو کیا ہے, تو سی پی یو اس میں آئیڈل ہوگا اور وہ ان ایفیشینٹلی یوز ہو رہا ہوگا. تو جو ملٹی پروگرام سسٹم کے اندر جو سسٹم ہے وہ سی پی یو سوئچز کرتا رہتا ہے کہ وہ ایک پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے پھر دوسرے کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اور جب بھی اس میں یہ سوئچنگ ہوتی ہے تو اس میں کچھ پروسیسز کو ویٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اور پھر اس طرح جو بھی نمبر آف پروسیسز جب ان ایگزیکیوشن ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ایک پروسیس جو ہے جو وہ فنش ہو جاتا ہے اور پھر جو دوسرا پروسیس ہے اس کو سی پی یو مل جاتا ہے. تو اگر تو صرف ایک پروسیس ہو تو پھر مے بی سی پی یو آئیڈل ہو, ادروائز جو ملٹی پروگرامڈ انوائرمنٹ میں جو سی پی یو ہے وہ آلویز بزی ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے جاب اسکیجولنگ کی جاتی ہے جس میں جو نمبر آف پروسیسز ہیں ان کو ڈفرینٹ الگوریزمس کے ذریعے ویٹ اسٹیٹ میں اور ویٹ سے رننگ اسٹیٹ میں اور رننگ سے ویٹ میں لے کے آیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے ملٹی ٹاسکنگ, ٹائم شیئرنگ. ملٹی ٹاسکنگ از اے لاجیکل ایکسٹینشن آف ملٹی پروگرامنگ. ملٹی ٹاسکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو سی پی یو ہے ملٹیپل پروسیسز کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اور ان کے درمیان میں سوئچنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ جو سوئچنگ ہے, یہ جو سوئچ ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت فریکوینٹلی اکر ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں جو یوزر کو جو رسپانس ٹائم ملتا ہے وہ فاسٹ ملتا ہے. جب کوئی ایک پروسیس ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو یہ عموماً کیا کرتا ہے کہ ایک شارٹ ٹائم آف پیریڈ کے لیے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, اور جب وہ اس کو ختم کرنے سے پہلے ہی یا کوئی اس میں آئی او پرفارم کرنی ہو تو آئی او جو ہے وہ انٹریکٹیو بھی ہو سکتی ہے. لائک جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈسپلے کے اوپر شو کرانا ہے فار دا یوزر, اور جو یا پھر جو ہے ان پٹ ہے وہ یوزر کے کی بورڈ سے آنی ہے یا ماؤس یا ٹچ اسکرین سے آنی ہے. لیکن جو آئی او انٹریکٹیو آئی او ہے وہ عموماً لوگوں کی سپیڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ لائک کوئی کی بورڈ پہ ان پٹ دے رہا ہے تو اس ہیومن بینگ کی جو سپیڈ ہے ٹائپنگ کی یہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. یا آپ سی ڈی ڈرائیو کے اندر سی ڈی انسرٹ کر رہے ہیں اور اس کو آپ ڈیٹا کاپی کریں گے, اس کے لیے کلک کریں گے, کاپی پیسٹ کریں گے, تو اٹ ڈپینڈس آن دا ہیومن اسپیڈس, تو اٹ may ٹیک لانگر. تو ملٹی پروگرامنگ سسٹم میں ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ جو پروسیسز جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹائم شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں جو عموماً رسپانس ٹائم ہے وہ لیس دین 1 سیکنڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس نمبر آف جابس ہیں جو ایٹ دا سیم ٹائم رن ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے سی پی یو اسکیجولنگ انوالو ہوتی ہے, ان جابس کو اسکیجول کیا جاتا ہے. اگر کوئی پروسیس جو میموری میں فٹ نہیں آتا تو سویپنگ اس کو موو ان اینڈ آؤٹ کرتی ہے. سویپنگ جو ہے اس کے لیے ورچوئل میموری کو یوز کرتی ہے کہ جو ایسے پروسیسز ہیں جو میموری میں کمپلیٹ نہیں ہوتے تو ان کو ٹیمپریریلی ہارڈ ڈسک کے اوپر موو کر دیتی ہے اور اس کو دوبارہ پھر موو ان کرتی ہے. یہ میموری لے آؤٹ ہے مائکرو ملٹی پروگرامڈ سسٹم کا.
جس میں آپ کے پاس پروسیس 1 سے لے کے 4 تک ہیں اور آپریٹنگ سسٹم ان سب پروسیسز کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. جو بہت سے پروسیسز ہوتے ہیں میموری کے اندر، تو نیکسٹ ہے ڈوئل موڈ آپریشن. آپریٹنگ سسٹم کے اندر جو یوزرز ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ریسورسز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک آپریٹنگ سسٹم کو پراپرلی ڈیزائن ہونا چاہیے اور وہ اس بات کو بھی انشور کرے کہ کوئی بھی انکریکٹ یا ملیشیس پروگرام وہ پروگرامز کو افیکٹ نہ کر سکیں یا آپریٹنگ سسٹم جو اٹ سیلف ہے وہ انکریکٹلی ایگزیکیوٹ نہ ہو سکیں. تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ پراپرلی ایگزیکیوٹ ہو، تو ہمیں کوئی ایسا سسٹم ڈیزائن کرنا چاہیے جس میں جو کوڈ ہوگا وہ یوزر ڈیفائنڈ کوڈ ہو اور آپریٹنگ سسٹم کوڈ ان دونوں کے درمیان میں باؤنڈری لائن ہو. ہم ڈسٹنگوش کر سکیں، ہم اس میں فرق کر سکیں کہ یوزر ڈیفائنڈ کوڈ کون سا ہے اور آپریٹنگ سسٹم کوڈ کون سا ہے. اور یہی اپروچ بہت سے کمپیوٹر سسٹم کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. اور جو ہارڈ ویئر ہے، جتنے بھی ہارڈ ویئر ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ موڈس رکھ سکتے ہیں ایگزیکیوشن کے. تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ 2 موڈ ہونے چاہیے کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کو رن کرنے کے لیے. ایک ہے یوزر موڈ اور دوسرا ہے کرنل موڈ. تو کرنل موڈ کو سپروائزر موڈ، سسٹم موڈ یا پریولیجڈ موڈ بھی کہتے ہیں. ایک بٹ جس کو موڈ بٹ کہتے ہیں وہ ہارڈ ویئر کے اندر ایڈ کر دی جاتی ہے جو بھی کمپیوٹر سسٹم یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو جو کرنٹ ماڈل ہے اس وقت، جو کرنٹ موڈ ہے، لائک اگر 0 ہو بٹ وہ تو کرنل موڈ ہے، اگر بٹ کی ویلیو 1 ہو تو اٹ مینس یہ یوزر موڈ ہے. تو اس طرح ہم فرق کر سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے وہ آن دا بہاف آف آپریٹنگ سسٹم ہو رہی ہے یا آن دا بہاف آف یوزر ہو رہی ہے. اور جب آپریٹنگ سسٹم کسی یوزر اپلیکیشن کو رن کر رہا ہوتا ہے تو سسٹم جو ہے وہ یوزر موڈ میں ہوتا ہے. اور جب کوئی یوزر اپلیکیشن کوئی سروس ریکویسٹ کرتی ہے آپریٹنگ سسٹم سے تو وہ ایک سسٹم کال کے ذریعے وہ سروس ریکویسٹ کرتی ہے. تو پھر جو سسٹم ہے آپ کا وہ اپنی جو اسٹیٹس ہے وہ چینج کرتا ہے یوزر ٹو کرنل موڈ تاکہ جو ریکویسٹ ہے اس کو وہ فلفل کر سکے. تو یہ ڈائیگرام ہے جس میں یہ یوزر پروسیسز ہیں، یہ یوزر موڈ بٹ میں ہوتے ہیں اور یہ جو بٹ کی ویلیو 1 ہوگی. لائک اس میں جو آپریشن یوزر پروسیس ایگزیکیوٹنگ لائک اینی تھنگ، اپلیکیشن جو رن ہو رہی ہوتی ہے یوزر موڈ میں یا سسٹم کالس ہیں. تو جب سسٹم کالس آئے گی تو یہ ٹرانزیشن ہوگی یوزر سے کرنل موڈ میں اور یہ ٹرانزیشن ہوگی تھرو ٹریپ اور جو موڈ بٹ ہے وہ سب سے پہلے 0 ہو جائے گی. جو بھی سسٹم کال ہوگی وہ ایگزیکیوٹ ہوگی اور پھر اگین یہ موڈ بٹ 1 ہو جائے گی اور دوبارہ یہ یوزر موڈ میں ریٹرن ہو جائے گا. جب کوئی پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اس بات سے سیو کرنے کے لیے کہ وہ انفینٹ لوپ میں نہ لگ جائے تو ایک ٹائمر جو ہے وہ انیشیٹ کیا جاتا ہے. تو اگر وہ کوئی بھی پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے کسی بھی پروگرام کو یا پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں تو پھر جو وہ ٹائمر ہے وہ اس کو انٹرپٹ کرتا ہے. تو یہ جو کاؤنٹر ہے یہ کاؤنٹر کی صورت میں ہوتا ہے، جو ٹائمر ہوتا ہے اور جو فزیکل کلاک ہے اس کو ڈیکریمنٹ کرتا رہتا ہے. جو آپریٹنگ سسٹم ہے، جو پریولیجڈ انسٹرکشن ہوتی ہے، جو کرنل موڈ ہوتا ہے وہ کاؤنٹر کو سیٹ کرتا ہے
اور جب کاؤنٹر 0 کی ویلیو پہ آتا ہے تو انٹرپٹ جنریٹ ہوتا ہے اور وہ پروسیس کو روک دیتا ہے. تو یہ جو ٹائمر ہے جو کسی بھی پروسیس کو اسکیجول کرنے سے پہلے اس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی پروسیس جو ہے وہ جو بہت زیادہ ٹائم لے تو اس کو ہینگ کیا جا سکے، ٹرمینیٹ کیا جا سکے تاکہ وہ الاٹڈ ٹائم سے زیادہ ٹائم نہ لے سکے.